अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। साथ ही आपको पता है कि आज जुम्मतुल मुबारक का खास दिन है। एक खास अंदाज के साथ हमारा आज का प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि इस प्रोग्राम में जितना ज़्यादा आपको जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सकें, समझा सकें। आज की तारीख का, और अगर हम कुछ सालों पीछे चले जाएं तब की तारीख का, अगर हम मुवाजना करें कि उस वक्त लोग कैसे होते थे, कितने जफाकश होते थे, कितना काम करते थे, थकते नहीं थे, कितने मामलात और हालात उनके साथ होते थे, और आज के लोग, आज का जो एक इंसान है वो कितना काम कर रहा है, अपने ऊपर कितना स्ट्रेस ले रहा है, कितना डिप्रेशन ले रहा है, उसका डिप्रेशन लेवल कितना बढ़ता जा रहा है। इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है और इस्लाम ने हमें किस तरह समझाया है कि हमने, अगर हम पर कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो हमने उससे निकलना कैसे है। आज का शख्स हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी वजह से परेशान ज़रूर है, चाहे वो एक छोटी सी वजह हो। आप एक जो है वो स्टूडेंट को ही ले लें। आज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना होने की वजह से, स्कूल ना जाने की वजह से, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रिपेयर ना होने की वजह से, या ऑनलाइन उनके पास कोई ऐसी डिवाइस ना होने की वजह से कि मोबाइल फ़ोन नहीं है या लैपटॉप नहीं है, कुछ ऐसे गैजेट ना होने की वजह से जो है वो परेशान है। अब ये वो परेशानियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप अपनी पूरी कर सकते हैं उस पैसे से जिसको कमाने के लिए माँ बाप, बहन भाई सब दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी अपनी जगह पर जो है वो जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज का हर इंसान परेशान है। कुछ कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी है कि जिसने सबको परेशान कर रखा है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में पाकिस्तान की जो एक सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही थी, अब बहुत हद तक इस पर कंट्रोल कर लिया गया है। आगे भी उम्मीद यही है कि इस पर कंट्रोल होगा। आप अपनी हिफाजत जो है वो अपना मास्क, अपना हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखिए। लेकिन हम क्यों डिप्रेशन में हैं? बच्चों का डिप्रेशन क्या है? नौजवान किस तरह डिप्रेशन में हैं? इस्लाम और इनका हल क्या बता रहा है? हम माहिर नफ्सियात से तो हल पूछ लेते हैं। मैं माहिर नफ्सियात खुद आपके सामने हूँ यहाँ पे, मैं भी इसका जो है वो आज तज्जिया भी करूँगी, एज एन एंकर भी आपको बताऊँगी, और साथ ही हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक जो है ज़ाहिर है वो इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लामिक गुफ्तगू करते हैं, और इस्लाम को और साइंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इस्लाम को आज हम बताएंगे, आपको समझाएंगे कि इस्लाम ने इन परेशानियों का हल किस तरह जो है वो हमें समझाया है और बताया है, और कुरान पाक से हमें रहनुमाई कैसे मिलती है, कैसे हमारा डिप्रेशन कम हो सकता है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं। आप पहले भी उनको मेरे जो है वो प्रोग्राम में देख चुके हैं, प्रोफेसर मोहम्मद नासिर कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर वाफिक। आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है, हर घर का मसला है, पूरे पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। मैं ये चाहती हूँ कि आज हम इस प्रोग्राम के थ्रू कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं हर उस टॉपिक पे, हर उस चीज़ पे हाईलाइट करते हैं, हर उस मसले को जो हमारी आवाम का मसला है, हर उस सोशल इशू को उठाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज भी मैं इस सोशल इशू पर बात करूँ। परेशानियाँ, आजमाइशें ये आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें इसका अगर हम इस्लाम से हल निकालें तो वो कैसे मिलता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या इंसान के साथ परेशानी का सिलसिला फितरी है कि नहीं। तो हम सबसे पहले अपने बनाने वाले रब की बारगाह में उससे सवाल करते हैं, मौला तू ही बता दे कि इंसान जो सेहतमंद होता है बीमार क्यों हो जाता है। वो उस इंसान को जिसके खाने पीने के अंदर कोई मसला नहीं होता तो अचानक क्यों हो जाता है। उसे खाना पीना बुरा क्यों लगना शुरू हो जाता है। इंसान चलते चलते हादसात का शिकार क्यों हो जाता है। खाने पीने की कमी, दोस्त अहबाब दुनिया में, माँ बाप भी, दोस्त अहबाब भी, रिश्तेदार भी जिनसे मोहब्बत होती है अचानक वो छोड़ क्यों जाते हैं। बिल्कुल सही। क्या ये सारी चीज़ें इंसान के साथ जुल्म है, क्या है? तो अल्लाह की बारगाह में बाकायदा तौर पर इंसानों को ये बताया जाता है, अम हसिब तुम अन तुतरकू,
اے انسانوں کیا تم نے یہ کر لیا کہ بس تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہاں تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تم سے پہلے جتنے بھی انسان آئے سارے انسانوں کو جن کو اللہ پاک نے خوشیاں دی, زندگی دی, صحت دی, دولت دی, دوست احباب دیے, سارا کچھ دیا, جو چیزیں دی ہر چیز جیسے دی اور انسان خوش ہوا اسی طرح اللہ رب العزت نے واپس بھی لی. جب انسان سے وہ چیزیں واپس لی گئیں تو یہاں پر انسان چیختا ہے, یہاں پر چیخنے کے بعد پھر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف دیکھتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ کیا ہوا, یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا, میری صحت کدھر گئی, میری سلامتی کدھر گئی, میری نعمتیں, میرا کھانا, میرے رزق کے سارے ذرائع وہ کدھر چلے گئے. بالکل صحیح. تو وہ انسان کی جو چیخ جو پکار ہے وہاں پر اسے کرنا کیا ہے, اسے سوچنا کیا ہے. اب اس فطرت کو قرآن کریم نے ایک نہیں کئی مقامات کے اوپر بیان کیا. جی ان کو قرآن کریم نے ان پریشانیوں کو آزمائشیں بھی کہا, کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اب اس پر حکم جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت ہیں اور بہت ہی برداشت کے, کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ غم نہیں دیتا. وہ بندہ جتنا برداشت کر سکتا ہے اس کو اس کی برداشت کے مطابق غم دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے پروفیسر صاحب جو غم کو برداشت نہیں کر سکتے, اور وہ بھی اس غم میں, غم کسی بھی طرح کا ہو, جو اپنے پیاروں کا غم ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا اپنا ساتھی, اپنا پیارا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. وہ چیز انسان اس چیز سے نکل نہیں پاتا, اس چیز سے نکلنا بہت بڑی طاقت ہے. یہ اللہ ہی آپ کو طاقت دے سکتا ہے, لیکن یہ بہت, جب قرآن پاک سے آپ رہنمائی لیتے ہیں, اللہ کی آیتوں سے رہنمائی لیتے ہیں, تو یہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ آسان کر دی جاتی ہے, آپ کو صبر آ جاتا ہے. ہم کیوں جا کے کسی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, لیکن جب خود صبر کرنا پڑتا ہے تو تب آپ کی ذات کا ذرہ ذرہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ صبر کے آپ اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ بندے کو جو ہے وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے, خود اس کی مدد فرما رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ پروفیسر, میں نے یہاں تک سنا کہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے فرشتے بھی اترتے ہیں. آپ پلیز ہمیں یہ ضرور ڈسکرائب کریں. اتنا مجھے تھوڑا سا, میں نے اس سوال کو تفصیلاً اسی لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا کہ یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھتے ہیں, شاید ہم پر بیتی بھی ہوں, ہم اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں, تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ایک قرآن پاک کی بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے تو قرآن کریم کی ہر آیت مبارکہ ہی زبردست, بے شک, مگر جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سمجھتے ہو تم بڑی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ارے واہ. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, تم سے پہلے جو لوگ تھے, مستھم البأساء والضراء وزلزلوا, ان کے اوپر پریشانیاں, سختیاں آئیں, زلزلے آئے, اور پھر کیا ہوا؟ حتیٰ یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول بھی بول اٹھے. رسول کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے بہترین انسان, بے شک, جنہیں اللہ رب العزت نے مرکز ہدایت بنایا ہوتا ہے. بے شک. مگر کبھی کبھار آزمائشیں اس قدر زیادہ انسان کو توڑ دیتی ہیں کہ پیمانہ صبر چھلک پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. اور وہاں پر رسول بھی بول پڑے, متا نصر اللہ, یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ اتنا صبر, اتنا صبر, اتنا صبر کر لیا, کب تیری بارگاہ سے اب اس کے مقابلے میں ہمارے اوپر کوئی مرہم آئے گا, کوئی سکون آئے گا, ہمیں کب اس غم سے, پریشانی سے نکالا جائے گا. بالکل صحیح. الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ بے شک اللہ کی مدد اور نصرت قریب ہے. اب بڑی ایک عجیب چیز ہے, قرآن کریم یہاں پر یہ بھی بتاتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. صبر کی ایک سٹیج ایسی بھی ہے کہ انسان دعائیں کر رہا ہے, انسان اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بالکل اس سے سکون مانگ رہا ہے, اور اللہ رب العزت نے اسی انسان کو جو اللہ کی بارگاہ میں امید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس کا نافرمان بھی نہیں, پریشانی میں اسی کو پکار رہا تھا, دشمن آگے بڑھا اور اس کی گردن کو کاٹ دیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ, بغیر کسی جرم کے انبیاء کو کاٹ دیا گیا. ان کا کٹ جانا بھی اللہ کی بارگاہ سے مدد ہے.
اب یہ تصور بڑا اب یہاں وسیع صبر ہے. کے آپ کون سے مقام کی بات کرتے ہیں؟ یہ کون سا، یہ کیا لیول آ جاتا ہے صبر کا کہ اللہ نے ہمارے بڑی بڑی ہستیوں کو، بڑے بڑے بزرگان دین کو، بڑے بڑے انبیاء اولیاء اکرام کو یہ تکلیفیں دے کے ہم انسانوں کو، عام سے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو صبر کا مقام کیا ہے. صبر کا مقام دیکھنا ہے تو کربلا دیکھو، کربلا کے واقعے کو دیکھو. اس سے بڑا صبر کا مقام پوری دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. جانتے تھے کہ کیا ہوگا، ایک ایک پل، ایک ایک منٹ کی خبر ہے، یہ بھی پتا ہے کہ کس کے ہاتھوں ہوگا. اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ جانتے پہچانتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اس وقت کربلا میں امام حسین کی شہادت نہ ہوئی ہوتی تو آج اسلام کا پرچم سر بلند نہ ہوتا. اپنی جانوں کے نذرانے دے کے پنجتن پاک نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں، یہ دنیا، یہ کائنات جن کی محبت میں بنائی گئی، انہی کے گھرانے سے دیکھیں کتنی آزمائشیں نکلیں. اور وہ آزمائشیں ہم دے سکتے ہیں؟ ہم اس قابل ہیں کہ ان آزمائشوں میں جو ہے وہ پورے اتر سکے؟ ہمارا ایک بھی بچہ ذرا سے اس کو چوٹ لگ جائے تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. نبی کے نواسے کو کس طریقے سے جو ہے وہ کربلا میں شہید کیا گیا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم نہیں چکا سکتے، ہم تو ذرہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا یہ قرض چکا سکیں. صبر کی مثال دیکھنی ہے تو وہاں سے دیکھیے. میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، ڈپریشن کے پیشنٹس آتے ہیں، میں انہیں کہتی ہوں آپ اس تکلیف سے زیادہ تکلیف بھگت رہے ہیں. آپ کا کوئی اپنا آپ کو چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے اللہ نے اس کے وقت مقررہ پہ بلا لیا. لیکن اگر آپ کے اپنے خاندان میں کسی کو مذہب کے نام پہ یا ویسے جو ہے وہ اس جو ہے وہ زمین سے ہی جو ہے وہ اوپر پہنچا دیا جائے اور قتل کر دیا جائے بے دردی کے ساتھ، اور پورے کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہ ظلم، اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی بدل نہیں ہے. اور اللہ کوئی کسی کو ایسا غم نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. صبر کرنا سیکھیے. پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ میں نکل گئی تھی کسی اور سائٹ پر. جب میں بات کر رہی ہوں اسلام کی، جب میں پنجتن پاک کی بات کر رہی ہوں تو پھر بات کہیں اور نکل جاتی ہے کہ صبر کی کیفیت یہ ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ آج ہم نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان پریشانیوں کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے. جی، یہ تو ہم نے بات کی نا کہ پریشانیاں انسان کی فطرت ہے. انسان کی پیدائش کے ساتھ ہنسنا بھی لکھ دیا گیا، رونا بھی لکھ دیا گیا، خوشی بھی لکھ دی گئی، غم بھی، صحت بھی ہے اور ساتھ بیماری بھی ہے، اسی طرح خوشحالی بھی ہے اور تنگی بھی ہے. قرآن کریم میں قدم قدم کے اوپر ان تصورات کو بیان کیا گیا ہے. جی، اب سلسلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہم انبیاء کی بات کریں، ٹھیک ہے ہم کربلا کی بات کریں، بالکل ٹھیک ہے، مگر کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے، ایک تو یہ ہے کہ ایام آ جائیں اور خاص ذکر ہو، خاص رنگ ہو اور ہم سمجھیں اس کا اس دن کے ساتھ تعلق ہے، ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ پھر کبھی بھی ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن پائے گا. حصہ تب بنے گا کہ کربلا کا موسم نہ ہو تب بھی کربلا کا تذکرہ ہو. حصہ تب بنے گا کہ آپ خوشیوں کے موسم کے اندر، آپ صحت اور سلامتی کے موسم کے اندر بھی غموں کی بات کریں اور کچھ تیاری کریں اور اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو اسلام کے یہ سبق سارا سال کچھ نہ کچھ پڑھاتے اور بتاتے رہیں. ہم جو بڑی آسانی کے ساتھ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو کر شیطان کے راستے پر چلے جاتے ہیں. بچے اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو چکے، انزائٹی، یہ بیماری بہت زیادہ ہو چکی اور اس قدر زیادہ عام ہو چکی کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچ لے کر چمٹ کے اپنی اس محرومی کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنے ساتھ جو ہے وہ چپکا لیا، اس سوچ چپکا لیا. بالکل. اب سلسلہ کیا ہے؟ آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی، جب کوئی انسان گزر جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تجھے صبر دے. بڑا جملہ ہے. صبر. اب اس صبر کو حاصل کرنے کا اللہ پاک نے ایک طریقہ بھی بتایا. ایک ہے لفظ بول دینا، جب اپنے اوپر گزرتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ہم جس نے ہمیں غم دیا تو کیا اسی سے سوال نہ کریں؟ اے اللہ تو ہی بتا، تو نے غم دیا نا، جیسے تو نے بھوک دی اور پھر کھانا بھی دے دیا. اے میرے مولا تو نے غم دیا،
اس غم کا کچھ علاج، کوئی ڈھارس بھی بتا. اچھا کیسی بات ہے پروفیسر صاحب کہ ہر بندہ اس غم سے گزرتا ہے. آپ کے اپنے پیارے جو بھی شخص ہے، اس کے ماں ہیں، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، اس دنیا سے تو رخصت ہونا ہے. ہم اس حقیقت کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پیار، ماں باپ ہے تو ان کا سایہ ہمارے لیے ضروری ہے، بہن بھائی ہے تو ان کا پیار ہمارے لیے ضروری ہے، دوست احباب ہیں، ان میں سے کوئی اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا تعلق جو دل کے ساتھ جو مضبوط تھا، شوہر ہے، بیوی ہے، یہ وہ تعلقات ہیں جو بہت کلوز ریلیشن ہیں. اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ پہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرے کے لیے یہ بات ایکسیپٹ کرنا اور اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایون کہ یہاں تک آ رہا ہے کہ ایم ڈی ڈی، ہم سائیکولوجیکل اس کو جو پوائنٹ پہ کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، جس کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں. یہ پاکستان میں بہت زیادہ اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر جو ہے، اس کی تو اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کا علاج بھی بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، لیکن کوشش پوری کی جاتی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، یقین ہے، پھر بھی کچھ ڈگمگائی ہوئی کیفیت ہے. جی اب قرآن کریم ہمیں کچھ اسباق پڑھاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم خوشی کے اندر اندھے نہ ہوں، ہم صحت اور سلامتی کے اندر متکبر نہ ہو جائیں کہ یہ بس ہمارا ہی حق ہے. ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ خوشی تھی اچانک گئی کیوں؟ اور گئی کیوں؟ اس ضد کے اوپر چمٹ جانا. جی کیا ہمیں اللہ رب العزت نے سبق نہیں سکھایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جی اور میں اس سے پہلے بھی صرف اور صرف ہمیں پڑھنا ہے پورا نصاب، آدھا نہیں. جب آپ ایک گاڑی پکڑتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس گاڑی کو چلانا ہے ہوش کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، نشہ نہیں کرنا. اور آپ بیمار ہو تو گاڑی کے اندر نہ جائیں، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر نہ بیٹھیں، ڈپریشن کے اندر نہ بیٹھیں، نظر ٹھیک نہیں تو خبردار نہ ڈرائیونگ نہ کریں. بالکل صحیح. اب باقاعدہ طور پر گاڑی یہ خوشی ہے، مگر اس خوشی کو بھی حاصل کرنے کا پورے کا پورا ایک میکانزم ہے. بالکل. اگر آپ اس ڈسپلن کو فالو کرتے ہو تو خوشی ہے، ورنہ وہی چیز آپ کے لیے غم ہے. اب اللہ پاک نے باقاعدہ طور پر ہمیں کہا. اب میں اپنے دائیں بائیں جو اب میرے دوست ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے دائیں بائیں رشتہ دار ہیں، جب میں اپنی ذات کو بھی ان کو بھی، ہم سارے سٹڈی کرتے ہیں، ہم سارے پریشان ہیں. مگر کیا ہم پریشانی کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں. یا پھر بھی حل کی بجائے از خود اپنے خیال میں بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس یہ خود بخود سلسلہ حل ہو جائے. وقت کا انتظار. ہمیں قرآن نے ایک راستہ دیا. اب قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، استعینوا، مدد چاہو. تو یا اللہ بتا کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا بالصبر. ایک تو مجھ سے صبر لو صحیح، بس صلاح، اور پھر نماز پڑھو. بے شک ہم لفظ صبر تو بولتے ہیں، نماز اللہ کی بارگاہ میں رکوع نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں. بھائی کیا اگر مجھ سے میرے دائیں بائیں میرے رشتہ دار چھین گئے، چلے گئے، کیا دنیا کے اندر میں واحد ہستی ہوں؟ میرے ساتھ ایسے ہوا. یہی باتوں میں کیا میں اتنا بڑا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا؟ کیا مجھے میرے رب نے گارنٹی کے طور پر لکھ کے دے دیا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں میں نے کہاں سے میں نے اپنا عقیدہ بنا لیا. اس لیے موت کا تذکرہ حضور نے فرمایا ہر روز قبر تمہیں یاد کرتی ہے. اپنی موت کو ہر روز یاد کیا کرو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس کے اوپر. اور اگلی سانس کا بھی یہ احساس کرو کہ آئے نہ آئے کچھ پتا نہیں. وہ اسلام جو ہمیں ایک ایک لمحہ صرف اسی دنیا کا نہیں اگلی دنیا کا بھی سبق دیتا ہے. تو کمزوری ہماری ہے، ہم نے اپنے سبق پورے نہیں پڑھے. آپ پروفیسر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہاں پر میں کووڈ-19 کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جب سے یہ وائرس آیا، اس وائرس نے دنیا بھر میں لاکھوں جانیں جو ہیں وہ لے لی، جس سے لاکھوں لوگ ہی اس سے افیکٹ بھی ہوئے.
پاکستان میں بھی اس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ رہی. لوگ اس سے گزر کے واپس اپنی لائف میں واپس بھی آ گئے. یہ وہی والی بات ہے کہ موت کو ہاتھ لگا کے واپس آ جانا, کیونکہ جن لوگوں کو کووڈ ہوا وہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی اور اس وقت وہ کس طرح اس ڈپریشن میں رہے, کیونکہ یہ ایک الگ قسم کا جو ہے وہ ڈپریشن ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ میں دوبارہ واپس اپنی زندگی میں جا پاؤں گا یا نہیں, پتہ نہیں میں ریکور کر پاؤں گا یا نہیں. ذرا سی سانس کی گیم ہے ایک انسان. میں بڑا کلیئر بتاتی ہوں لوگوں کو, اور یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ ہم سب ایک سانس پہ اٹکے ہوئے ہیں, اور یہ سانس رکی نہیں اور ہماری اکڑ ٹوٹی نہیں. ایسے ایسے اکڑے ہوئے غرور اور تکبر میں بھرے ہوئے انسان میں نے دیکھے ہیں, اور میں انہیں دیکھ کر جو ہے وہ مسکرا دیتی ہوں کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اگلا لمحہ ان کو ملنا ہے یا نہیں ملنا, یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے. آپ پیسے سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہو, سانس کیسے خریدو گے؟ وینٹیلیٹر پہ کتنے دن سانس لے لو گے؟ نہیں پاسبل. جو اللہ نے سانس دیا ہے, جو اللہ کی نعمت ہے, اس کو آپ جو ہے وہ بار بار اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. ہم اور چیزوں پہ پڑ جاتے ہیں, ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, ہمارے پاس گھر نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو ہمارے پاس سانس تو چل رہی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اللہ نے محنت کرنے کا حکم تو دیا ہے. پھر ڈپریشن کس چیز کا ہے؟ جب فوکس آپ کا جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے, یقین پختہ اللہ کی ذات پر ہے, تو پھر ڈپریشن کہاں سے آ گیا؟ یہ آیا ہی یہاں سے کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے راستے کو فالو کرنا چھوڑ دیا, ہم نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیا. پھر اگر ہم دیکھیں کہ اسلام میں جو تصور ہے دنیا میں سکون کا, وہ کیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے اس خبر کو جیسے بتایا, قل اؤنبئکم بخیر, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو زیادہ بہتر ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم, سب سے پہلے اللہ کا تقوی ہے. بے شک ہماری نگاہوں میں کیا ہے, ہم بڑے ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دی گئی کہ بیٹے وہ چھوٹا سا بچہ وہ اتنے کما رہا ہے, بیٹے وہ اتنا کما رہا ہے, بیٹے وہ اتنا کما رہا ہے. اب ساری دنیا اچانک جو ہے سوشل میڈیا کے اندر ایک نہیں بے شمار سائٹس ایسی ہیں جس کے اندر ایک ویڈیو ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پوری قوم اسی باقاعدہ طور پر جنون کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو بنیادی طور پر تعلیم اور تربیت دے دی؟ کیا وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں؟ مال مال مال, حضور نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ, میری امت کا فتنہ مال ہے, مال ہے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ فتنہ ہے. فتنہ کب؟ کہ مال تو ہے مگر مال کو استعمال کرنے کا اسلامی تصور تمہارے پاس نہیں. بالکل صحیح. وہ مال عبادت ہے, جب لالچ سے پاک ہو وہ مال عبادت ہے. اگر آپ کی فیملی میں آتا ہے غریبوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے, وہ مال اس سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو. مگر اگر مال اسی لالچ سے کہ اس کی تو 1 لاکھ 2 لاکھ سیلری ہے, میرے پاس تو 50,000, اسی حسد میں زندگی گزار دیتے ہیں لوگ, میرے پاس تو 20,000 ہیں, 20,000 میرے پاس تو اتنے. ہم باقاعدہ طور پر اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں. اسلام نے جو ہمیں قدم قدم کے اوپر زندگی کی خوشیاں سکھائیں, ان خوشیوں کو تو ہم تو مانتے ہی نہیں. ہم تو دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ معیار یہ ہے. اب باقاعدہ طور پر ہمیں قرآن نے کون سا سٹیپ ہے جس کے آگے قرآن کی آیتیں, اللہ کا رسول ہمیں لیڈ نہ کر رہا ہو, بتا نہ رہا ہو کہ یہاں پر کھڑے ہو تو اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, تمہاری زبان شکر ادا کرے گی. بالکل صحیح. اب قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے قل, کہہ دو اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل متاع الدنیا قلیل, سارا کچھ کائنات کا بہت تھوڑا ہے. بے شک. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر, آخرت بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں جیسے سمندر کے اندر سے ایک پانی کا قطرہ, اور ہماری آخرت کی تیاری ہی کوئی نہیں ہے, ساری تیاری دنیا کی ہے, سمندر. اور ہم اس سمندر کے بارے میں پریشان نہ ہو, اس کی فکر نہ کریں, اس کے حوالے سے ہماری پلاننگ نہ ہو. ہم خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اور ساری دنیا اسی دنیا کے حصول کے لیے تڑپ رہی ہو. اور قرآن کریم اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے الہاکم التکاثر, تمہیں تو کثرت نے ہلاک کر دیا, حتی زرتم المقابر, کہ تم ادھر جمع کرنے میں تھے, یہ بھی مل جائے مل جائے, یہ مکان, یہ پلاٹ, یہ فلاں سکیم میں, فلاں سکیم میں, فلاں گاڑی, فلاں
फला सारी चीजें ले रहे थे, ऐसा ही हो रहा है। तुम मकाबर, तुम तो कब्रों में अचानक औंधे मुंह गिर पड़े। तो किधर गया सब कुछ? किधर गया सब? कौन है जो अपनी कब्रों के अंदर सब कुछ उठा के ले गया हो? कारून भी तो था, उसकी चाबियां भी उसके साथ नहीं गई। दुनिया के अंदर हमें इवन के वो कपड़े, मैं ये कहती हूँ कि वो लिबास जो हम यहाँ पर इतना महंगा पहनते हैं, वो भी बंदा यहीं छोड़ जाता है। एक आपने छल्ला भी आपकी जो है वो उंगली में मौजूद नहीं होगा, क्या जो है वो हैसियत है एक छोटी सी अंगूठी की भी। लेकिन अल्लाह इस दुनिया की चीजों को यहीं छोड़ के जाने का हुक्म दे चुके हैं और कह दिया है कि सिर्फ एक सफेद कफन में लिपटा हुआ, बस वो भी आपको जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो नसीब हुआ कि ये जो है वो हमारे पास जो है वो ये चीज़ है, वरना तो शायद इस दुनिया की किसी चीज़ का कोई बंदा जो है वो हकदार ही नहीं है कि वो कब्र में लेकर जो है वो जाएगा। जाएंगे तो सिर्फ अच्छे अमाल जिन पे हमारा फोकस ही नहीं है, और इसी वजह से हम डिप्रेशन में हैं, इसी वजह से हम जो है वो तकलीफ में हैं, जिसकी वजह से जो है वो आज जो है वो एंजाइटी नौजवानों में फैल रही है, डिप्रेशन जो है वो बड़े लोगों में फैल रहा है, और जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है जिसको MDD हम बोलते हैं, ये ज़्यादातर शादीशुदा लोगों में इसका बहुत ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, क्योंकि बीवी शौहर की इज़्ज़त करने के लिए तैयार नहीं है, शौहर बीवी को मुकाम देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से एक जंग जो है वो घरों में चल रही है, और इस जंग का जो है वो नतीजा वो औलाद भुगत रही है जो उनकी कभी किसी मोहब्बत का ज़रिया थी, और ये इतना खूबसूरत रिश्ता जो है वो एकदम एक तूफ़ानी रिश्ते में तब्दील हो रहा है। तो ये जो आज हमारे माशरे में हो रहा है, इसके हम खुद जिम्मेदार हैं प्रोफेसर साहब, कोई बाहर से आके इसका जिम्मेदार नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि अब हर किसी से शिकवा करना, लड़ाई करना, कुछ लोगों को आदत होती है कि जानबूझ के शिकवे लेके बैठ जाते हैं, पूरे ज़माने के जितने शिकवे होंगे पटारी खोल के बैठ जाएंगे, मुझे इससे ये था, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, किसी ने नहीं भी किया होगा तो भी इसने मेरे साथ ये किया। ये बताइएगा कि ये क्या है? और फिर हर किसी को जो है वो कसूरवार ठहरा देना, हर किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना, इसको इस्लाम किस तरह देखता है? जी, शिकवे, इल्ज़ाम बाजी, फितना, और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपने दाएं बाएं माहौल को ख़राब करना। कुरान करीम इसको बाकायदा तौर पर वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल कहता है कि इंसान होता तो जिंदा मगर मुर्दों से बदतर जिंदगी हो जाती है, नफरतों का माहौल बन जाता है। खुशियों के अंदर वो गमों को देखता, डिस्कस करता है, वो ये नहीं देखता कि हमारे पास सांस तो है, हमारे पास हाथ तो है, पाँव तो है, जिस्म तो है, वो सिर्फ और सिर्फ महरूमियों को देखता है। कुरान करीम ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो, थोड़ा है तुम्हारे पास मगर तुम्हारी जबान शुक्र तो करे, तो या अल्लाह फिर क्या होगा, मेरे पास तो थोड़ा है, मैं क्यों शुक्र अदा करूं? अल्लाह पाक फरमाता है अरे बंदे तू बोल तो सही, यही तो आजमाइश, तेरे पास थोड़ा है ना, तू शुक्र अदा कर, तो ज्यादा हो जाएगा, लअज़ीदन्नकुम, तुम्हें और दूंगा। और फिर इसके मुकाबले में मैं अपनी अकल से, मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं अपने रब को नहीं मानता, और मैं कुछ भी दुनिया के बड़ों की नहीं सुनता, मैं जिद्दी हूं, मैं अपनी सोच के साथ चिमटा हुआ हूं। यही आज के हमारे नौजवान का मसला है। मैं नुकसान कर रहा हूं, मैं शिकवों के अंदर गुम बैठा हूं, मैं शिकवों की जिंदगी पटारी उठाकर बैठा हूं, मेरे साथ दाएं बाएं कहीं कोई बंदा बैठ जाए तो सवाए शिकवों और महरूमियों के, फितनों के, नफरतों के कोई और बात ना करूं, तो जो चीजें हैं अल्लाह पाक फरमाता है उससे भी तुम जाओगे, वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अच्छा, कुरान पाक देखिए कि किस तरह रहनुमाई कर रहा है जिंदगी के हर पहलू पर, जिंदगी की हर तकलीफ परेशानी पे, जहां सब्र के लिए आयात पे उतारी गई, जहां तुम्हें चलना कैसे है, उस पे सब्र करना कैसे है बता भी दिया गया। उसके बाद भी आज का इंसान परेशान है। हैरान कुन बात है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने उसको तर्जुमे से समझने की कोशिश ही नहीं की है, हमें पता ही नहीं है। हम अरेबिक पढ़ लेते हैं, उसका हमें सवाब मिल जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उर्दू में उसके तर्जुमे में अल्लाह ताला ने हमें बताया क्या है, समझाया क्या है, इस किताब को हम पर, हमारी उम्मत को भेजने पे, मतलब इस उम्मत को हम सबको देने का इसका सवाब कितना है, और फिर हम इससे रहनुमाई कितनी हासिल कर सकते हैं। ये हम इससे दूर क्यों हैं? इतना समझाने वाले हैं, इतना इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इतने बड़े बड़े आलिम दीन हैं, ये कुरान पाक के जो है वो इसकी बात को फैलाने के लिए, अल्लाह की बात को समझाने के लिए हैं, तो फिर उसके बावजूद भी हमारी जो है यहाँ लोगों में डिप्रेशन नहीं खत्म हो रहा। क्या कहते हैं आप?
جی میں یہاں پر چھوٹی سی ایک بات ریلیٹ کرنا چاہوں گا. میرا ایک دوست ہے اور اس کے بڑے بڑے جو تاجر ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا جی. الحمدللہ اس کا اپنا بھی جو کام ہے چل رہا ہے, مگر اچانک اس کی زبانوں بیان سے شکووں کا ایک پورا انبار میں مسلسل سننا شروع ہو گیا. یار ہماری بھی کیا زندگی ہے, گھر تو ان کے ہیں, گاڑیاں تو ان کی ہیں, چھٹیاں تو وہ سپینڈ کرتے ہیں, کبھی سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں, کبھی یہاں چلے جاتے ہیں. تو بزنس کرنا چاہیے. میں تو اپنی نسل کو یہ کہوں گا کہ بزنس کریں, مال اسی میں ہے, سارا کچھ اسی میں ہے. میں نے کہا اچھا یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ اس نے کہا کیسے پیدا ہوئی ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ زندگی تو ہم تو ڈنگروں کی طرح گزار رہے ہیں, ہم تو چنگڑوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی تو ہے ہی زندگی نہیں, ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ تو ان کے پاس ہے. میں تو اپنے بچوں کو اپنے جیسا نہیں بننے دوں گا. میں نے کہا اچھا یہ سوچ وہاں سے آئی جو بڑے بڑے تاجر ہیں جن کے پاس شاید ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالرز ہوں, انہی لوگوں سے یہ چیز ملی ہے نا, وہ بہت بڑے ہیں. میں نے کہا ان سے بھی بڑا ہے جو بتا رہا ہے کہ میں تمہیں خبر نہ دوں تجارت کی, تمہیں بتاؤں وہ تجارت کیا ہے. تو وہ حیرت سے کہنے لگا ہاں کون سا ہے اور کون سی تجارت ہے؟ میں نے کہا کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں, بے شک کوئی اور نہیں. سنو وہ اللہ کہتا کیا ہے, کل ہل انبئکم علی تجارہ, کیا تمہیں خبر نہ دوں ایک تجارت کی, بزنس کی. ساری دنیا کے جو پیسہ پرست لوگ ہیں, جو دنیا کو ساری کائنات اسی دنیا کو سمجھتے ہیں, ان کے کان بھی کھڑے ہو جانے چاہیے. اللہ پاک فرما رہا ہے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ تو ہمیں تو ہاتھ باندھ کے کہنا چاہیے. ہم فوراً کہیں گے یا اللہ کیوں نہ بتا, ہم تو دنیا کے بڑوں سے پوچھ رہے ہیں, تجھ سے بڑا کوئی نہیں, اور تو بتا دے حقیقی تجارت کیا ہے. الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم, اصل تجارت یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. تؤمنون باللہ, ایمان تو لاؤ, اللہ کو مانو. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں, ہمیں کسی نے بتایا نہیں کلمے کا مطلب ہے اس کو بڑا مانو. جب اس نے ہمیں خوشی دی تو ہم نے کیا شکر ادا کیا. اور کسی کو بڑا ماننے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنا ضروری ہے, تبھی آپ جو ہے وہ دوسرے کو منہ مقام دے پائیں گے. اللہ نے کہا ہے کہ جس نے اپنی ذات کی نفی کر لی, میں نے بہت امیر لوگوں کو, بڑے بڑے امیر تاجروں کو بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ دیکھا ہے, بڑا جو ہے وہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرنے والے, لوگوں میں بانٹنے والے. آج ہمارے پاکستان کا یہ نظام اور جو ہم اتنی چیریٹی کرتے ہیں, یہ ہمارے وہی پاکستانی بہن بھائی ہیں یا باہر سے بھی جو لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں, بانٹتے ہیں, تو اللہ ان کے جو ہے وہ رزق میں اضافہ کرتا ہے. جب ہم یہ چیزیں سیکھ لیں گے پروفیسر صاحب, تو پھر ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. ہم جو کماتے ہیں 10 روپے بھی کمائیں, اگر اس میں سے 2 روپے ہم کسی کے لیے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور کسی کی ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے, تو کیا وہ 2 روپے واپس 10 روپے میں نہیں ملیں گے؟ یقین تو یہ ہونا چاہیے. آج یہ یقین نہیں ہے, بیسیکلی اس یقین کی کمی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج بڑے بڑے تاجر بھی اور جو ہمارے چھوٹے تاجر بھی ہیں, جو اور بھی کام کر رہے ہیں, جن کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے یا جو جاب کر رہے ہیں, جن کی 15-20 ہزار سیلری ہے, ان میں کہاں گزارا ہوتا ہے آج کے مہنگائی کے دور میں. ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, آپ کو خود عوام کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, اور ہمیں کچھ ایسی اسٹریٹجی پلان کرنی ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ سادہ ہو جائے. مت دیکھیں کسی کو کہ وہ جہاز میں جا رہا ہے. آپ اگر کرایہ افورڈ کرتے ہیں بس کا یا پھر آپ کرایہ افورڈ کرتے ہیں جو ہے وہ ریل کا, تو آپ جو ہے وہی استعمال کریں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ والے نے جو ہے وہ اتنا پیسہ لگا کے جو ہے وہ کراچی صرف اس وجہ سے گیا کہ اس نے جہاز میں گیا ہے, تو اس نے تصویریں پوسٹ کر دی, اس نے اسٹیٹس لگا دیا, اور آپ نے اس اسٹیٹس کو اپنے ذہن پہ سوار کر کے ذہنی ڈپریشن میں آپ آ گئے, مینٹل ڈس آرڈر میں چلے گئے, اور پھر آپ کو کسی ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ گئی. میں کہتی ہوں کہ ہم ماہر نفسیات آج اس دور میں شاید ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ایون کہ ڈاکٹرز بھی, MBBS ڈاکٹرز بھی, فزیشین بھی. کیوں سب ڈپریشن میں ہیں؟ رویوں کی وجہ سے, کیونکہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں, ہماری جو خواہشات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور جتنا ہم کما رہے ہیں اتنی ہماری جو ہے وہ نہیں ہے سلسلہ کہ ہم اتنا لے سکیں. ایک بندے کے پاس جو ہے وہ ایک عام سی گاڑی ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ رینج روور ہونی چاہیے, میرے پاس جو ہے وہ اس سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے. اب آپ اس گاڑی کے لیول تک اگر جا سکتے ہیں تو ضرور جائیے,
لیکن اگر آپ اس کو کسی غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈپریشن تو آلریڈی ہوگا, اور اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر مزید آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. یہ پروفیسر صاحب کیسے کم ہوگی بات؟ یہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کے بڑھتے ہوئے جو رجحان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خواہشات بڑھا لی ہیں, اور خواہشات صرف پیسے کی بڑھ گئی ہے. اچھا لباس پہنیں, اچھا پرفیوم استعمال کریں, اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں, بس اس کے علاوہ کوئی فوکس نہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیں, کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں, اللہ سے مانگ لیں. روز بروز ہم پلاننگیں کر رہے ہیں, کیوں ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں, کبھی فوکس کیا اس بات پہ؟ ہم ماہر نفسیات جا کر بیٹھ کر مختلف جو ہے وہ چینلز پہ بات کرتے ہیں, تو میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو سب کچھ بڑھ گیا ہے نا, یہ صرف اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ ہم نے فوکس نہیں کیا کہ لائف اسلام نے دی کیسی. اسلام ایسا دین ہے جس نے سادگی اپنانے کا مشورہ دیا. کسی کو دیکھ کر, یہاں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے, ایک انسان ایسا ہے تو میں بھی ایسا کروں گا. اب کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے یہ ساری باتیں کر لی, ہم آ جائیں اس چیز پر کہ اب ہمیں چلنا کیسے ہے, تو وہ ہمیں ذرا سمجھا دیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس تصور نے ہمیں مارا ہوا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے. اسلام نے زیادہ لینے والا نہیں, ہمیں سخاوت دینے والا کہا کہ بنو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بہترین ہاتھ وہ ہے جو لینے والا نہیں, دینے والا. یہ حضور نہیں نے سمجھ آ فرمایا رہی سب سے بہترین چیز یہ ہے, کبھی آپ کسی کو خوشی تقسیم کرنے کا سوچیں تو صحیح. ابھی تک تو ہمارے اندر کی لالچ, ہرس اور ہوس اور جمع کرنے کی تگو دو, وہ راضی نہیں ہو رہی کہ حل من مزید کے نعرے لگا رہی ہے کہ مزید یہ بھی مجھے مل جائے, مجھے مل جائے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ابھی اپنی ایک بائٹ, اپنا ایک دن کا کھانا, اپنا ایک اچھا لباس, اپنے شوز, ہمارے پاس جو چیزیں, جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں, کبھی کبھار کسی کو دو. اور وہ نعمتیں جو خود استعمال کر رہے ہو شاید تمہیں احساس نہیں ہوتا, کبھی کسی ایسے بندے کو پھٹے ہوئے کپڑے جس کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں اس کو اپنے اترے ہوئے اچھے کپڑے ہی دے دو تو تمہیں احساس ہوگا کہ الحمدللہ میں کتنا اچھا تھا, میں کتنی بڑی نعمت کو استعمال کر رہا تھا. اچھا, جو لوگ سکون کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سکون نہیں ہے پروفیسر صاحب, یہ ان کے لیے بہت بڑی آپ نے بات کر دی ہے. جن کے پاس سکون نہیں ہے, جن کے پاس رات کی نیند نہیں ہے, میں آپ کو کہتی ہوں اس پروگرام کے تھرو ایز اے ماہر نفسیات پوری ایمانداری کے ساتھ, اسلامک اسکالر بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, یہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے, آپ ہر دن میں, ایک دن میں کوئی ایک نیکی کا کام کریں. کسی کو کھانا کھلائیں, کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے اس کی وہ خوشی جو اس کے چہرے پر آئے گی اس کو نوٹ کریں. اس سے جو خوشی آپ کے چہرے پر اور آپ کے دل میں جو اطمینان اور سکون آئے گا, رات کو آپ سکون کی نیند سوئیں گے. نہیں اگر آپ اس طرح سے جو ہے وہ کر پاتے تو میں آپ کو فری آف کاسٹ ڈیل کروں گی. اگر آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ختم ہوتا, میں فری آف کاسٹ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ علاج کروں گی جن کو سکون نہیں ہے, جن کو اطمینان نہیں ہے, جن کو رات کو نیند نہیں آتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک دن میں ایک نیک کام ضرور کرنا ہے, اور وہ نیک کام کر کے اس شخص کا حال ضرور دیکھنا ہے کہ اس نیکی سے آپ کی اس کو خوشی کتنی ہوئی, اور اس خوشی سے آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور دلی سکون آیا جس سے آپ کو رات کو سکون کی نیند آئی, پھر آپ نے مجھے بتانا بھی ہے, اس پہ مجھے کمنٹ بھی کرنے ہیں. آج کے پروگرام پہ آپ نے مجھے ضرور, جو ڈپریشن کے لوگ ہیں, اکارڈنگ ٹو اسلام بھی پوچھیں, اکارڈنگ ٹو آپ جو ہے وہ سائنس بھی پوچھیں کہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. دونوں ہی پہلوؤں سے آپ نے ہم سے سوال ضرور کرنے ہیں, ہم اس کا آپ کو جواب بھی دیں گے. جی پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا, ہم اس کے حل کی طرف آ جائیں ذرا. جی یہاں پر میں چھوٹی سی ایک مثال شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرا ایک دوست ہے, اس نے چھوٹی گاڑی سے, بلکہ سائیکل اور اپنی موٹر سائیکل, پھر اس کے بعد یہ سوزوکی گاڑی سے, پھر اس نے پراڈو تک کا سفر کیا ہے. تو ہم آپس میں لیٹ نائٹ واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں, تو میں اور وہ نکل گئے واک کرنے کے لیے. اس نے اپنی پراڈو ہمارے گھر کے قریب کھڑی کی ہے, تو اس کے دوست کا فون آیا اور اس نے کہا کہ کدھر ہو یار, پراڈو والے تو ہماری طرف آتے ہی نہیں. اس نے کہا پراڈو سے بھی زیادہ بہترین سواری کر رہا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کا جو ڈائلاگ تھا سن کر. اس نے کہا کہ سب سے کائنات کی بہترین سواری اپنی ٹانگوں کی سواری ہے. واہ, میں یہ سواری کر رہا ہوں, اور یہ اس کا مجھے احساس کب ہوا, جب میرے پاس بائک نہیں تھی, جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی, جب میرے پاس پراڈو نہیں تھی. میں انہی چیزوں کی طرف آگے بڑھتا گیا. مگر جو مزہ مجھے اپنے پاؤں کے اوپر چلنے کا آتا ہے, اور شکر الحمدللہ. اور اس نے ایک وجہ بیان کی, اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے یورپ میں ہے,
وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نے بزنس کیا اور آگے بڑھ گیا, دن رات کماتا رہا. اس کی ویڈیو بھی باقاعدہ طور پر وائرل ہو چکی ہے. اس کی دونوں ٹانگیں ایک حادثے کے اندر ختم ہو چکی ہیں. وہ اپنی کوٹھی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جہاں بہت بڑا اس کے گھر کا لان بھی ہے. اس کے سامنے لوگ واک کرتے ہوئے گزر رہے ہیں اور وہ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں بہت بڑی نعمت ہے. ہم پتہ نہیں کس چیز کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. جو نعمت ہے وہ اس نے کہا کہ میں باہر نکل سکتا ہوں, ہر جگہ پہ جا سکتا ہوں, مگر واک نہیں کر سکتا. تو جو یہ ٹانگیں تمہارے پاس ہے, بہت بڑی نعمت, یہ جو تمہارے پاس سواری ہے, اس سواری کی قدر کرو اور یاد رکھو اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. آرٹیفیشل تمام چیزیں مل جاتی ہیں, انسان چلا بھی جاتا ہے, آ بھی جاتا ہے, مگر وہ نعمت جو اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہیں ہم ان پر شکر ادا کریں, ایک ایک لمحہ شکر ادا کریں. اگر ہم چل رہے ہیں اور ہمارے پاؤں میں اگر جوتے بھی نہیں, ہم چل رہے ہیں اور چلتے چلتے الحمدللہ جہاں چاہتے ہیں, کبھی تیز ہو جاتی ہیں, کبھی رک جاتی ہیں, کبھی بلندی کی طرف چلے جاتی ہیں, کبھی نیچے آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کائنات کی سب سے بہترین سواری اللہ پاک نے ہمیں عطا کر رکھی ہے, ہر ایک غریب کے پاس ہے. تو وہ روتے ہوئے اس نے یہ بتایا, اس نے کہا کہ قدر کرو. میں سوچتا تھا, میری وائف, میرے بچے مجھے کہتے تھے ہم نے پارک جانا ہے, ہم نے واک کرنی ہے, ہم نے فلاں فلاں جگہ پر جانا ہے. میں نے کہا نہیں, بس مجھے کمانا ہے, کمانا ہے, کمانا ہے. اور جب میرے پاس دولت حد سے بڑھ کر آ گئی تو سب سے بڑی نعمت جس کے پیچھے میری فیملی, میرے دوست احباب مجھے پکار, بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں, اور میں نے ان سب سے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں, اب ٹائم ہے, میرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں. تو اپنی موجودہ نعمتوں کی قدر کریں. ہم بڑے امیر لوگ ہیں, بالکل آپ یہ بات کریں, اتنے امیر لوگ ہیں کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تو اس کو فوراً سے قدر محسوس ہو جاتی ہے چلنے کی, کہ کسی کے پاؤں پہ ذرا سی چوٹ لگی ہو تو وہ کتنی تکلیف سے چل رہا ہوتا ہے. یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جس کو وہ تکلیف یا وہ چوٹ وہ جو ہے وہ اپیل کر رہی ہے, وہ فیل کر رہا ہے اس چیز کو. تو یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی ایکسیڈنٹ میں اتنے جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ اس سے معذور ہو جاتے ہیں, پیروں سے معذور ہو جاتے ہیں, یا ان کو چوٹ لگ جاتی ہے. اس وقت لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. جب تکلیف آتی ہے اس وقت صرف اللہ نظر آتا ہے, بندہ نہیں نظر آتا. تو اس دور سے پہلے ہی جب آپ کے پاس سب کچھ ہے, اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے, سب کچھ سے مراد آپ کے ہاتھ, آپ کی آنکھیں, آپ کی ناک, منہ, آپ کے ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ تندرست ہیں, تو اٹس مین کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کی قدر, پیسے کی فکر چھوڑ دیں, پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں. پیسہ کبھی کسی کا نہیں ہوا, پیسے سے آپ وہ خوشی نہیں خرید سکتے جو آپ کو کسی کی مدد کرنے سے, اس کے چہرے پر دیکھ کر آپ کے دل میں وہ سکون اور اطمینان. جائیں پیسے سے سکون خرید کے دکھائیں نا مجھے, نہیں پاسبل نہیں. اس دنیا میں کیا کہیں پر کسی جگہ دنیا کے کسی خطے حصے میں پاسبل نہیں کہ آپ ڈھیروں ڈھیر لوگ بڑی بڑی جگہوں پر جاتے ہیں, اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, پھر بھی سکون نہیں ملتا, وہاں پہ بھی ٹینشن میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, اور پھر تلاش کرتے ہیں کسی ایسے شخص کو کہ جس کی وجہ سے جو ان کے سکون کا باعث ہوتا ہے. تو ایک تو اللہ پہ فوکسڈ کر لیں. اللہ کے معاملات اتنے آسان ہیں, اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے چلنا کیسے ہے. تو یہ جو میں نے آپ اس چیز پر, جو کسی کو کھانا کھلانا ہے, کسی کی مدد کرنا ہے, اس چیز پہ فوکس رکھیں. اچھا, اگر ہم یہ کہہ لیں کہ پہلی امتوں کی آزمائشیں ہوئیں, اب یہ آخری نبی کی امت, ہم سب لوگ, ہم اس ٹائم بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں. اس ٹائم ہمارے ایمان کی آزمائش چل رہی ہے, ہم پہ اس وائرس کی آزمائش چل رہی ہے, ہم پہ اکنامیکل ہمارے ملک کی جو سچویشن ہے اس کی آزمائش چل رہی ہے. ہم اس وقت آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں. پروفیسر صاحب, ان حالات میں ہمیں کیسے صبر کرنا ہے؟ جی, یہ تو ہم نے جتنی بھی باتیں تھیں, یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے پورے جسم کے اندر جو زخم تھے وہ سارے کے سارے کھول دیے. بالکل. اس وقت ہم گویا آپریشن کر کے اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور کرنا کیا ہے, دیکھیں ہم نے ساری باتیں کر لی. اللہ پاک نے فرمایا کہ استعینوا, مدد چاہو, بالصبر والصلاۃ. ہم صبر کا ہمارا اپنا پیمانہ ہے جو چھلکتا رہتا ہے. ہم بولتے رہتے ہیں صبر کرتے کرتے, روتے ہیں, لڑتے کہ یا اللہ کتنا صبر. صبر اینڈ لیس ہوتا ہے, صبر کا کوئی خاتمہ نہیں ہوتا, اور خاتمہ بھی یہ ہے, یاد رکھیں, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ. ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سا 30 مار خان سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی, یا اللہ میری نماز کے بدلے میں مجھے کوئی کام نہ ملے.
میں نے تیرا نام لیا یا میں نے کسی کی مدد کر دی, میں نے کوئی نیکی کا کام کر لیا, اب میرے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے, میں نے تسبیح پڑھ لیا, یہ میرے اوپر نہ آئے. کائنات میں حضور سے بڑا نہ نبی نہ کوئی رسول ہے, بے شک حق ہے, سید الانبیاء ہے. حضور نے فرمایا جتنی آزمائشیں 1,24,000 پیغمبروں پر آئیں وہ ساری جمع ہو کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. حضور نے ہر آزمائش کے اوپر صبر کیا, شکوے اپنی زبان سے کبھی کہے ہی نہیں, اور اپنے دل کو اپنے رب کی بارگاہ سے ایسے جوڑ کے رکھا اور پکارا اور شکر ادا کیا کہ یا اللہ مجھے طاقت دے, ہمت دے, ہم نے لڑنا ہے, اس میں فیصلہ ہمارے رب کا ہے, ہم اپنے رب کے ماتحت ہیں. بے شک ہم کئی مرتبہ دعا مانگتے مانگتے کہتے ہیں یا اللہ مانگتا ہی نہیں, تو پھر ہم چھوڑ کے کدھر جائیں, کوئی راستہ نہیں ہے, جانا اسی کے پاس ہے. بالکل بالکل, ہم نے جھکنا ہے. سب تکلیفوں پریشانیوں سے گزر کے بھی تو اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے, تو پہلے ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں, پہلا ہی یہ کام کر لیں, تو پھر اینڈ جو ہونا ہے زندگی کا اس میں ہی اللہ کو یاد کرنا ہے. بڑھاپے میں توبہ کی کوئی معافی نہیں ہے. اب بات تو بالکل سادہ سی ہے کہ جہاں پر آ جاتا ہے کہ لفظ بولو اللہ اکبر بالصبر والصلاۃ, نہ تو ہم صبر کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. میں اپنے ایک دوست سے پوچھ رہا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ میں جاب کرتا ہوں, میرا رزق بہتر نہیں, فلاں چیز نہیں, میں کوئی گناہ بھی نہیں کرتا, میں یہ بھی نہیں کرتا, میں کسی کا دل بھی نہیں دکھاتا, میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اس سے اتنا پوچھا, میں نے کہا ماشاءاللہ تم اتنے اچھے ہو, یقیناً 5 نمازیں پڑھتے ہوگے, یہ ہمارا فرض ہے. یہ چیز فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں جسم دیا, وجود دیا, یہ ہم نے اس کے بدلے میں ہم اس کا مقابلہ یا اس کا جو ہے وہ بدلہ نہیں دے رہے, مگر ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار کریں کہ یا اللہ جو کچھ بھی تو نے دیا دیکھ, تب بھی میں تیرے ہی بارگاہ میں جھک رہا ہوں. ہم نہیں جھکتے, ہم نمازیں نہیں پڑھتے, ہم اپنے بنیادی فرائض ادا نہیں کرتے, زبان کو نہیں روک سکتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ پروفیسر صاحب یہاں پر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میں چاہوں گی کہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, اس ٹاپک کو ہم 1 گھنٹے میں شاید یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے اور نہ اس کا کوئی کنکلوژن آپ کو دے سکتے ہیں. کوشش یہ کروں گی کہ اگلے جمعے بھی ہم اسی ٹاپک کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چلیں, اس کا کنکلوژن دیں, باقاعدہ طور پر آپ کو نبیوں پیغمبروں پہ آنے والی مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں ان کے حوالے سے بتایا جائے, تاکہ جو تکلیف اور پریشانی میں اس وقت ہمارے لوگ موجود ہیں وہ ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو سن کر اپنی تکلیف کو محسوس کریں کہ کیا ہماری تکلیف ان سے بڑھ کر ہمیں جو ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے, کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تم پر وہ تکلیف یا پریشانی نہیں دیتا جو تمہاری بساط سے زیادہ ہو, جتنا تم برداشت کر سکتے ہو تمہیں اتنی تکلیف جو ہے وہ دی جاتی ہے. کبھی کبھی آزمائشیں بہت بڑی ہوتی ہیں, آپ برداشت نہیں کر سکتے, لیکن جو اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں ان کا فوکسڈ صبر ہوتا ہے. اور جب آپ کسی کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ صبر کریں تو یہ جملہ بہت بڑا ہے. ہم تو منہ سے بول دیتے ہیں نا کہ صبر کریں, سوچیں کہ اس شخص کے لیے وہ صبر کرنے کا لیول اور اس صبر میں آنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. لیکن سب کو صبر کی تلقین کرتے رہیے, اور میں آپ تمام لوگوں کو بھی اس پریشانی, اس تکلیف کے دور میں جہاں ہر طرف کووڈ-19 یہ وائرس جو ہے وہ پھیل چکا ہے اور اس سے بہت سارے پیارے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں ابھی بھی مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی نصیب فرمائے, اور آپ سب لوگوں کو, ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صرف صبر کرنا سیکھیے. اسی کا اگلا حصہ جو ہے, اسی ڈپریشن اور ٹینشن اور اس میں پریشانیوں سے ہم نے اسلام کیا کہتا ہے, اگلے جمعے بھی ہم اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے. لیکن ابھی کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز, نئی بات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.